अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में इन फोकस मैं हूं फहद हुसैन। मामलात में तेजी आ रही है और कुछ हरारत भी आ रही है। कल पीडीएम का क्वेटा में जलसा है और कहा यह जा रहा है कि पीडीएम का ये नुक्ता नजर है कि क्योंकि उनके दो कामयाब जलसे हुए हैं तो ये जो तीसरा जलसा होने जा रहा है, इससे अब उनका मोमेंटम जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा और उनके मुताबिक वो गवर्नमेंट पे और ज्यादा प्रेशर डालेंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल आपने देख ही लिया है, उनके लबो लहजे में सख्ती आ गई है, करख्तगी आ गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उससे पहले उन्होंने जो एक तकरीर की थी टाइगर फोर्स के सामने, उसमें भी पीडीएम को आड़े हाथों लिया था। तो गर्ज ये कि मामलात जो हैं वो एक उबाल की तरफ जा रहे हैं। अब उबाल किसी को सूट नहीं करता, क्योंकि अगर सूरत हाल बिगड़ती है किसी भी तरीके से तो उसका नुकसान जो है वो पूरे निजाम को होगा, वो जमहूरियत को होगा। उसके साथ साथ मामलात और भी कुछ परेशान कुन हैं। आपने देखा होगा कि जियो टेलीविजन के रिपोर्टर हैं अली इमरान, वो बहुत कई घंटे तक मिसिंग थे, तकरीबन 12-18 घंटे तक। अच्छी खबर यह है कि वो उनकी बाजियाबी हो गई है, लेकिन इस तरह के वाकयात जो हैं वो ये जो एक मजमूई तौर पर माहौल है उसमें और ज्यादा एक खौफ का अंसर पैदा कर रहे हैं, एक घुटन का अंसर पैदा कर रहे हैं कि मामलात कहां जा रहे हैं और हमारा जो एक जमहूरी फिजा है कहीं उसमें आलूदगी का इजाफा तो नहीं हो रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जनरल इश्यूज हैं, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं क्योंकि जो एक जनरल फीलिंग है इस वक्त मुल्क में वो ये है कि एक बहरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आ रहा है और सभी उम्मीद करते हैं कि ऐसा न हो। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो सकता है, और इसमें पीडीएम के अब क्या प्लान्स हैं? क्या वो वाकई गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं या वो अपने लिए कुछ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब। मोहसिन साहब, ये बताएं कि एक तो कल जलसा हो रहा है आपका क्वेटा में, दो जलसे हुए हैं और काफी हद तक एक जनरल असेसमेंट ये कि कामयाब हुए हैं। शायद उतने बड़े नहीं है, लाखों वाले नहीं थे जितने लोग कह रहे हैं या आपकी जमात कह रही है, बट अच्छे कामयाब जलसे हैं। पहले तो मुझे बताएं कि इन दो जलसों के बाद जाहिर बात है आप लोगों ने को प्लान किया होगा कि जी ये हमारा हदफ है, ये जलसा होगा, इससे ये इंपैक्ट होगा, फिर फलाना होगा। जो आपने सोचा था उसके मुताबिक वो इंपैक्ट हुआ है या नहीं हो पाया? अभी जो नैरेटिव डेवलप हो रहा है वो नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बाय कर रही है, क्योंकि जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, वोट को इज्जत दो हमारा जो नारा है, बेसिकली तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिंक हो गया विद इन्फ्लेशन। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि लोग इन्फ्लेशन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल रहे हैं ऑन द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इससे आप हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, यानी स्टेटेड पोजीशन तो यही है। यानी आज भी मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है, बल्कि हम जरा नाज़रीन को सुनवा भी देते हैं कि मरियम साहिबा ने आज क्या कहा। नाज़रीन ये सुनिएगा जरा, आज क्वेटा में क्योंकि पीएमएलएन की लीडरशिप पहुंची हुई है और वहां पे मुख्तलिफ तकरीबात से मरियम साहिबा गुफ्तगू भी कर रही हैं। आज क्या उन्होंने कहा इस हवाले से जरा सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। ये कल बोला था मरियम साहिबा ने, और ये कह रही थी कि जनवरी से पहले जिस तरह हालात जा रहे हैं जनवरी से पहले हुकूमत चलती बनेगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि जाहिर बात है सारे मुल्क में गुफ्तगू हो रही कि जनाब भी जलसे हो रहे हैं, फिर अब इसके बाद ये मामला थोड़े और बढ़ेंगे, दर्जा हरारत को बढ़ाया जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च होगी। सवाल यही है जो हर शख्स पूछ रहा है मोहसिन साहब, कि हुकूमत अगर धरनों से और जलसों से जानी होती तो पीएमएलएन की गिर गई होती जब पीटीआई वाले आए थे। तो फिर ऑब्जेक्टिव है क्या? देखिए, जहां तक हुकूमत का सवाल गिरने का है धरनों से और प्रोटेस्ट से,
اس کے بیچ میں ایک بڑی بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے دھرنے تھے اور جو اب دھرنے ہوں گے اس کے پیچھے زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوگی, اس کا جو کراؤڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا, اور یہ کوئی سیلف کانکاکٹڈ یا سیلف میڈ دھرنے نہیں ہیں, یہ جینون دھرنے ہیں. اس کے اندر عوام کا غم و غصہ شامل ہے, اس کے بیچ میں انفلیشن کے ستائے ہوئے لوگ شامل ہیں, اس کے بیچ میں جاب لیس لوگ شامل ہیں, اس میں جن کی سیلریز کٹ گئیں, کم ہو گئیں وہ لوگ شامل ہیں, جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا جبری طور پہ وہ لوگ شامل ہیں, پلس اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. یہ بڑی ایک انپریسیڈنٹڈ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنل جو میموری ہے پورے سسٹم کی, جو میموری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ایسا رول پلے کیا ہے اس پورے چکر میں کہ ماضی اور حال کا جو کمپیریزن پاکستان کی عوام کر رہی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جب کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ایل این کے اندر بھی کمپیریزن ہو رہا تھا کہ جی کچھ لوگ بات کر لیں, کچھ لوگ چڑھائی کر دیں. اچھا اب بالکل ختم ہو گیا یا ابھی ڈیبیٹ ہے پارٹی کے اندر کچھ حد تک کہ نہیں ہم نے شاید بات زیادہ آگے تک لے گئے, میاں صاحب نے کو بہت بڑی بات کر دی ہے, تو یہ ڈیبیٹ ابھی بھی چل رہی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بڑی کلیئرٹی بتاؤں گا. ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ اگر ہم اپنے ووٹر کی طرف دیکھتے ہیں, ویسے تو یہ ڈیبیٹ لوگوں کی خواہش ہوگی, کچھ کرتے ہوں گے, ایک ویو ہوتا ہے. مریم صاحبہ خود بھی کہہ چکی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو نواز شریف کا نیریٹو ہے, ان کا نیریٹو ہے, اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. اور یہ درست ہے بات کہ جس طریقے سے لوگوں پہ دباؤ ہے, کیسز کا تھریٹ ہے, نیب کے نوٹسز ہیں, ایف آئی اے ہے, تو اس سارے بلکہ اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ڈال دیں, این ایف بھی ڈال دیں بیچ میں, تو اس تھریٹ کے بیچ میں کھڑے ہونا بڑے بولڈ لوگوں کی بات ہے. لیکن جو ہمیں سب سے بڑی بولڈنس نظر آتی ہے وہ پاکستان کی عوام سے آ رہی ہے کہ جب ہم عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ عوام تو نواز شریف کے نیریٹو پہ جا رہی ہے, عوام تو بائے کر رہی ہے میاں نواز شریف کا نیریٹو, تو اس کی وجہ سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے اور جو ہماری ڈیبیٹ اندر ہوتی ہے اس میں وہ ختم ہو رہی ہے. اچھا اگر یہ عوام کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے, لیٹس اسیوم, تو ظاہر بات ہے جب وہ رسپانس آتا ہے تو وہ رجسٹر ہوتا ہے, سب کو ہوتا ہے, گورنمنٹ کو بھی ہوتا ہے, جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ان دو جلسوں کے بعد محسن صاحب آپ کو لگا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے, یا پی ایم ایل این نہیں, چلے میں پی ڈی ایم کی بات کرتا ہوں, اپوزیشن کے لیے کوئی سپیس بڑی ہے؟ کوئی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ مختلف جگہوں سے آپ کے بارے میں جو پہلے بالکل تھا کہ جی ان پہ دروازے بند ہیں, کچھ سافٹنگ نظر آئی ہے؟ یعنی کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کا اس حوالے سے انسٹیٹیوشنز پہ؟ فہد صاحب, اباؤٹ انسٹیٹیوشنز تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک چیز میں نے عمران کی انٹرویو سے دیکھی ہے کہ عمران خان کا جو کل کا انٹرویو تھا اس میں آپ اگر نوٹ کریں تو عمران خان آرمی چیف کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف نے غلط کیا کہ اس نے اپوزیشن کے لوگوں سے رابطہ کیا. تو دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین آ رہا ہے. ٹھیک, پھر یہ کہنا بلاول کی جو کال پہ بات ہوئی ہے بلاول بھٹو سے اور آرمی چیف کی ریگارڈنگ کراچی انسیڈنٹ, وہ بھی کوئی وزیر اعظم کو پسند نہیں آیا. تو آپ دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ جو میں اپنا ایک کر رہا ہوں کہ وہ اس سے, اور یہ جو ریئیکشن جو عمران خان کا کل انٹرویو ہے یہ ریئیکشنری انٹرویو. کس چیز پہ ریئیکشن ہے؟ یہ ریئیکشن اس کو, یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو یہ جو رابطے ہوئے جو ماضی میں ہوتے رہے, یہ جو بات چیت ہوئی, وہ رابطے چاہے ان کے نالج میں بھی تھے, ان کو رابطے وہ پسند نہیں آئے, اور یہ اس کا ریئیکشن تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. اور میری اپنی ویسے رائے ہے کہ یہ تو پھر یہی ہوا کہ جس کے لیے ساری عمر گنوائی محبت اس کی بھی نہ حاصل ہو سکی, تو وہ بھی ظاہر سوچیں گے. اور بریک لے کے واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہ محسن صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر کا جو انٹرویو ہے اس سے بھی بہت سارے سوال اٹھے ہیں, انہوں نے ARY کو دیا تھا. اس انٹرویو میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے نکال کے رکھی ہیں آپ کے لیے. ذرا میں آپ کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں, اسی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے. کیا یہ پریشر ریفلیکٹ کر رہا ہے, کیا یہ وزیر اعظم کا کانفیڈنس ریفلیکٹ کر رہا ہے, یا وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کسی کو؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شبلی فراز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. شبلی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبلی صاحب, میں شروع اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے ہماری ذرا گفتگو ہوتی سیاسی, لیکن ابھی آپ کیونکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آج
پھر یہ ایک معاملہ ہوا ہے صحافی کے اغوا کا، علی عمران صاحب جیو ٹیلی ویژن کے، اب ان کا اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا رابطہ ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ اس حوالے سے، لیکن یہ بار بار شبلی صاحب یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ نے بھی اس پہ ٹویٹ کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ سندھ حکومت سے تعاون کی ہدایت کر دی گئی ہے اور صحافیوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بار بار اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں شبلی صاحب، اور یہ کیوں نہیں پتا چلتا کہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، جہاں تک کہ یہ آج کا واقعہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ رابطہ ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری پوری جو خاص طور پہ میری منسٹری کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم ان کے بارے میں جتنے ہمارے ساتھی بھائی ہیں ان کے، اور پرٹیکولرلی ان کی ہم جو بھی ایشوز ہوں تو اس کے ساتھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے آج، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ جب سے یہ گجرانوالہ کا جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد کراچی کا جلسہ ہوا، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد فالوئنگ ڈے، چونکہ وہ جلسے شاید ان کی نظر میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک ایسا واقعہ کر دیا جاتا ہے جس سے کہ ایک اٹینشن کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پہلے بھی 2-3 واقعات تو ہوئے تھے شاید اسلام آباد میں، اور اس قسم کے جو واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ سندھ حکومت، دیکھیں ہر پروونس کی پہلی جو لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے وہ تو اس کی پروونشل حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، اس میں پی ٹی آئی کی حکومت رسپانسبل ہے، پنجاب ہو اس میں رسپانسبل ہے، لیکن سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ کوششیں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ ایک اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ اب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، یس، اس میں کوئی شک کون نہیں۔ ذمہ دار ہے پھر شبلی صاحب؟ نارملی کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے جب بازیابی ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے آ وہ جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ نہیں فہد، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خیال میں کون رسپانسبل ہونا چاہیے؟ پہلے جو رسپانسبل ہوتا ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس صوبے کی۔ اگر اسلام آباد میں ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار ظاہر ہے کہ ہم ہیں۔ اگر یہ کراچی میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار اس کو وہ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یا اس کو کم از کم ریکور کرنا، بیکاز جرم تو ہوتے ہیں اور جرم نہیں ہونے چاہیے، یہ عام کسی بھی سوسائٹی میں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جو پہلا اس کی جو رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے وہ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن پہ وہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح کے واقعات ہوئے، یہ ہونے چاہیے۔ جی نہیں، یہ واقعات اصل میں محسن صاحب یہ دیکھیں نا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار یہ ہو رہا ہے، اور ایک عجیب اس طرح کی فضا بنی بھی ہے، جس طرح بھی شبلی صاحب نے ذکر کیا کہ پہلے بھی اسلام آباد میں اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، اور یہ ایک فضا بنی بھی ہے جیسے کہ ایک خوف ہے، ایک خطرہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات کرے گا جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا، یہ نہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، لیکن یہ تو ایک باقاعدگی سے شروع ہو گیا ہے کام یہ۔ اور اس میں دیکھیں نا، آپ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا، شبلی فراز صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ جی ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کی ٹویٹ تھی کہ جی ہم نے بھی نوٹس لے لیا ہے، میں نے وزیر اعظم سے بات کر لی ہے، لیکن کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ کیا ڈیموکریٹک سپیس شرنک ہو رہی ہے ہم ساروں کے لیے؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ڈیموکریٹک جو سپیس ہے وہ بھی شرنک ہو رہی ہے، اور آپ کے جو کامن سٹیزنری کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے کامن سٹیزنز کے، وہ بھی سکویز ہو رہے ہیں۔ آپ کا فریڈم آف سپیچ سکویز ہو رہا ہے، آپ کی لبرٹی جو ہے وہ سکویز ہو رہی ہے۔ روز مسنگ پرسنز کے آ رہے ہیں لیکن کوئی رپورٹ نہیں دی جا رہی، کوئی حکومت کی طرف سے جواب نہیں جمع کرایا جاتا۔ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو وہ جو ایس سی سی پی کے ملازم اغوا ہوئے تھے، ان کی ابھی تک میرے خیال پٹیشن خارج نہیں ہوئی، رکھی ہوئی ہے، اس میں جو حکومت کا جواب آنا ہے، حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آیا کہ بھئی کون اٹھا کے ان کو لے گیا، کدھر وہ گئے۔ متی اللہ جان کا تو چلے آ گیا، وہ تو شاید فیصلہ ہو گیا۔ تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنی کامن سٹیزنز کے جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، ان کو پروٹیکٹ کرنے میں یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ اول تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ تب لگتا ہے جب کام ہو جاتا ہے، ان کو پتہ تب لگتا ہے جب پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے یا پل کے نیچے سے گزر جاتا ہے۔
تو یہ پھر بعد میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں اوہو کیا ہو گیا, کس نے کیا, پھر ایک شبلی صاحب آ جاتے ہیں اور بیان دے دیتے ہیں کہ جی اس طرح ہوا. ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر مریم نواز کے ہوٹل کے روم میں جس طریقے سے انہوں نے توڑا, سب کچھ اندر گئے, آپ کا جو ڈگنیٹی آف اے ہیومن بینگ جو ہے اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا, جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ایک عورت کا جو چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا, وہ تو اس کی طرح علیحدہ چھوڑ دیں جو میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وٹ آئی فیل کہ یہ تو گورنمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. کوئی دیر از نو کنٹرول, قابل نہیں ہے, کرنا نہیں چاہتے. یہ سر قابل ہی نہیں ہے نا. ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے, جو ان کی پور گورننس ہے, پور مینجمنٹ ہے آف ایشوز, دے ڈونٹ ہیو اینی کمانڈ. ان کی حکومت کو تو چلا رہے ہیں مشیر, ان کی حکومت کو چلاتے ہیں معاون خصوصی جو میجر فیصلے لیتے ہیں. شبلی صاحب کے ساتھ آج بھی ایک معاون خصوصی لگا دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے شبلی صاحب پہ اعتماد نہیں تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شبلی صاحب 1000 گنا زیادہ اچھے سپوکس پرسن ہے, بیلنسڈ آدمی ہے, لیکن جن کو وہ لائے ہیں, یہ جن کو لائے ہیں وہ بھی مطلب ان کی ضرورت ٹھیک ہے, وہ اچھے قابل آدمی ہوں گے, لیکن شبلی صاحب جو ہیں وہ شبلی صاحب کا اپنا رول ہے, ان کو کام کرنے دینا چاہیے. جی شبلی صاحب, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھا ہے محسن رانجھا نے یہ بات کی. اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں. اس سے دو ظاہر بات ایک تو ظاہر یہ ہوتی ہے کہ کوئی جس طرح کے وہ ہمارے کولیگ نے کہا تھا کہ ان کو جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہے کہ اگر یہ سیب بھی کھا رہے ہوں, ان سے پوچھا جائے کہ کیا کھا رہے ہو تو یہ کہیں گے کیلا کھا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی باتوں سے تاثر ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ماضی میں رہی ہیں ان کے دور میں بڑے اچھے کام ہوتے رہے. اس میں کبھی نہ کوئی اغوا ہوتا تھا, نہ کوئی قتل ہوتا تھا, نہ کوئی ریپ ہوتا تھا. ایک بڑا ایک پرسکون ماحول تھا جس میں کہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اچھا ہے کہ ذکر کر دیا کہ انہوں نے قائد اعظم کے مزار پہ, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو شفٹ کر دیا بنسبت اس جرم پہ کہ کس بندے نے آ کے, ایک بندہ جو کہ نان اینٹی ہے, اس کی اپنی کوئی ایسی کوئی شناخت ہے نہیں, اس بندے کو انہوں نے اٹھا دیا کہ جی اس کو گرفتار کیا. وہ اصل ایشو جو ہے جس پہ کہ میں چاہوں گا کہ میڈیا بھی کرے, مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے, اور یو بینگ اے ڈان مطلب ہے کہ ایک آپ کا ایک بہت پرانا اخبار ہے اور بہت پرانا چینل ہے آپ کا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد کے مزار کی جو بےحرمتی ہوئی ہے وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہے, کہ وہ رول آف لا کی رسپیکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے, یا وہ یہ رسپیکٹ یا ان کے جو لیڈر ہیں وہ جو بھاگے ہوئے ہیں ایبسکونڈر ہیں, جو کہ قانون کو وہ دھوکہ دے کے, حکومت کو دھوکہ دے کے وہ چلے گئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں اس کے بعد پھر اگلا سوال شبلی صاحب سے کرتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی, کراچی کا واقعہ ہو گیا ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جو کراچی میں دوسرا واقعہ ہوا جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے رپورٹر کا. یہ جو بار بار واقعات ہو رہے ہیں, آئی جی کا واقعہ ہوا جی غائب ہو گئے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کیسے ہو گیا. I'm trying to make sense of this کہ یہ ہمارا ڈائریکشن کہاں جا رہا ہے. ادر دین باقی ہم سیاست کی بات تو کریں گے محسن صاحب, لیکن میں جینوئنلی پریشان ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں فہد صاحب, اس پہ ایک بڑی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, جو ابھی صورتحال چل رہی ہے اس وقت, وہ صورتحال یہ چل رہی ہے کہ یہاں پہ ابھی گورنمنٹ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ شبلی صاحب وغیرہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. جو ان کے حالات ہیں, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ بہت جلد ہوں گے کھڑے. اور مجھے لوگوں نے ایک وہ تو, کیونکہ یہ دے آر اے گورنمنٹ وداؤٹ اینی پاور, دے آر اے ٹوتھ لیس گورنمنٹ, دے ڈونٹ ہیو اینی order, no one listens to them and no one is giving any weightage to them. Their prime minister comes to the office 11 and he leaves 3:30. So a prime minister of a country who comes to the office at 11 or 10:30 and leaves at 3:30 or 4, وہ کیا کام کرتا ہوگا؟
بٹ اگر ان کا دیکھیں میں صرف میں شبلی صاحب بات بند کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک ایج ہے کیونکہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں تو آپ کو وہ نہیں ہے. گناہ مرتکب کریں گے, جھوٹ بولنا زیادہ نہیں ہے. میں صرف اپنا کنکلوڈ کر لوں کہ آپ یہاں پہ اگر سارا گورنمنٹ کا جو ماڈل ہے اگر اس کو آپ آرام سے دیکھ لیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہے ہی کہیں نہیں. مجھے تو کہیں گورنمنٹ نظر نہیں آئی. اگر گورنمنٹ نے کراچی میں ایف آئی آر کرانی تھی تو انڈر دا مزار آرڈیننس, جو مزار والا آرڈیننس تھا قائد اعظم کا, اس کے نیچے کمپلیننٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بننا تھا. اب فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ نہیں بننا چاہتی تھی یا ان کو پوچھا ہی نہیں گیا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا, تو کمپلیننٹ وہاں سے کراچی سے ایک بندہ پکڑ لیا اور اس بندے کا نہیں پتا تھا کہ وہ ایک کرمنل ریکارڈ اس کا اپنا ہے. اس بندے کو قتل کی دھمکیاں دلوائی گئیں جبکہ وہ اس وقت موقع پہ موجود بھی نہیں تھا. تو دس از یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. شبلی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا, لیکن الاؤ می ٹو سے سم تھنگ. دیکھیے یہ جو ایک ہمارے ڈسکورس میں اب یہ آج بھی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اوور, یہ تو ہمارے ڈسکورس میں ایک کرختگی آ گئی ہے, ایک سخت زبان استعمال کرنا, جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ بات کو کرنا, یہ کیوں اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم ایک نیشنل طریقے سے اس ملک میں بات کر سکتے ہیں, وی آر آل, ہم سارے پڑھے لکھے ایڈلٹس ہیں. یہ کیوں ایک دم ہو گیا ہے کہ صرف ایک سخت زبان میں سب لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا ہے؟ یہ نیا کلچر کیوں آیا ہے؟ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے, یہ ڈونٹ تھنک کہ یہ بھی ہوا ہے. یہ اس کے جو پیداوار ہے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے. یہ تب ہوا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ایک طبقے کے لیے ایک تھا اور دوسرے طبقے کے لیے دوسرا تھا. اگر فہد اور مجھے پہ کوئی جرم کریں تو ہمیں فوراً اندر کر دیا جائے گا. لیکن یہ جو آپ کے ساتھ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, اس پہ بھی تو آپ کنڈیم کریں نا. یہ جو معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی شاعر ہیں انہوں نے پروٹیسٹ لکھی ہے اس معاشرے میں اس شاعری بہترین کی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ سارا ظلم و جبر دیکھا ہے. آپ نے کبھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا پاکستان کا عوام ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیا ہے 2 سال میں. آپ تو ان سے پوچھیں کہ بھئی اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیسنسی, واٹ ڈیسنسی, آپ چوری اربوں کی خربوں کی کر کے چلے جائیں, ملک کے اداروں کو تباہ کر دیں, اور آپ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس میں کہ جو کہ ایک مورل سٹینڈ پہ آئی ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ کام کر رہی ہے اپنی, تو آپ نہیں ہے. لیکن میری شکایت تھی, اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو شکایت, فیئر انف, میں اس طرف جانے نہیں چاہ رہا شبلی صاحب. میری صرف یہ شکایت تھی کہ ایک نارمل طریقے سے بھی ہمارا ڈسکورس ہو سکتا ہے, اور میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا, میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں. جتنا نارمل طریقے سے ڈسکورس ہوگا اتنا اس میں سے زیادہ چیزیں نکلیں گی. یہ ہمارا ایک کلچر ہی بن گیا. یہ نہیں, جہاں بھی آپ صرف ٹاک شوز میں دیکھیں, جہاں بھی دیکھیں, مجھے اس چیز کی پریشانی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بالکل ہم سارے ایک ہی ملک کے شہری ہیں, ہم ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہیں. فہد, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو دیٹ یو ہیو ریزڈ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یو آر اے جرنلسٹ. اگر آپ اس طرح کی ایشوز کو, جس میں کہ آپ اپنی کنوینئنس کے مطابق ایشوز کو اٹھائیں گے اور ان ایشوز کو سرکموینٹ کریں گے, ان کو جو ہے تو کیا کریں گے, اس سے آپ سائٹ سے گزر جائیں گے, یہ جو ہے تو نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی, جو آپ کا جو گیسٹ جس کو آپ نے بلایا, میں نے نہیں بلایا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی میں جو ہوا ہے اس میں فیڈرل حکومت, اب اگر خیبر پختونخوا میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے تو سندھ حکومت ہے. ظاہر ہے کہ جو پہلی رسپانسبلٹی ہے پولیس جو ہے تو اس کے انڈر ہے. جو واقعہ ہوا صفدر کا ہوا, اس کو بنا دیا گیا جیسے کہ یہ فیڈرل پرابلم ہے. تو اس پہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا, زیادہ اہم ہے یا یہ جو ہے تو صفدر پتہ نہیں ہو, یہ کون ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ صرف ایک بات کروں گا, بالکل آپ سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس سے جو ہے تو معاشرے اگر رول آف لا کی بات یہ کرتے ہیں شبلی صاحب, تو 2 سال تو یہ انسداد دہشت گردی کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اشتہاری رہے ہیں, اسکانڈر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, ہمارے لیے لا اور ہے, ان کے لیے لا اور ہے. 2 سال یہ اسکانڈر رہ کے سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے یا ہائی کورٹ بھی پیش ہوتے رہے, ان کے اوپر پورے یہ جلسے کرتے رہے, الیکشن کیمپین چلاتے رہے.
तो अगर ये इनका सूरत हाल है, तरीका कार है, तो फिर ये किस तरह कह सकते हैं कि हम कोई ऐसे ब्रीड है जिस पे रूल ऑफ लॉ नहीं अप्लाई करता? रूल ऑफ लॉ तो इन पे नहीं अप्लाई करता। मेरा वक्त खत्म हो गया जी, आई एम आउट ऑफ टाइम। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, मैं ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।